वक्फे के बाद हाजिर खिदमत नाजरीन, गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी और ब्रेक आ गई। एक छोटा सा किस्सा मैं बयान करने के बाद फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगा। मुफ्ती साहब, एक बादशाह के पास एक वजीर था। जनाब वजीर था तो वो लोगों को कर्ज दिया करता था। जनाब जिसको भी कर्ज देता उसको कहता ये कर्ज मैं आपको दे रहा हूं, इसमें एक शर्त है। वो लोग पूछते थे कर्ज लेने वाले क्या शर्त है? कहले जिस दिन बादशाह का इंतकाल होगा उस दिन आप मुझे कर्ज वापस दे दें। उसने ऐसे करते करते सारे शहर को मकरूज बना लिया। ये बात बादशाह तक पहुंची और बादशाह को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी कि तुम लोगों को इस बात पर कर्ज देते हो कि मैं मरूंगा तो लोग कर्ज वापस करेंगे। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, असल में बात यह है इसके बीच में आपकी भलाई है। कहने लगे मेरी भलाई कैसे? तुम तो मेरी मौत के ऊपर ये लोगों को कर्ज देते हो। उसने कहा असल में मैं चाहता था कि इस शहर के लोग आपकी जिंदगी की दुआ करें। वाह 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 वाह। तो ये लोग शहर में आपकी जिंदगी की दुआ नहीं करते थे, तो मैंने सारे शहर को मकरूज बना दिया जो सारे ये कहते हैं कि या अल्लाह बादशाह ना मरे, जिस दिन ये बड़ा हमें कर्ज वापस देना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत बात आपने फराज साहब कही। वाकई कर्ज की दो सूरतें हैं, एक कर्ज रहमत है, एक लानत है। और जो कर्ज लानत है उसके हवाले से मियाँ साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपके तवज्जुह से नाजरीन को नसीहत आमोज़ और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने वाली खूबसूरत बातें की हैं। मैं उसको अर्ज़ कर रहा था आपको कि उस शख्स ने कहा कि वो जो लूमड़ी और शेर के वाक़यात में कि वाकई में ये बात समझ गया कि अल्लाह राज़िक है। तो दरवेश ने उससे ये नहीं कहा कि तूने देखा मेरा कमाल देखा, मेरी तूने एक अच्छी बात पे अमल करके अल्लाह की शान रज़ा की देखी, बल्कि उससे सवाल किया। और वही सवाल आज आपके तवस्सुत से मैं आपके सामने, आपका चैनल देखने वाले नाजरीन से कहना चाहता हूँ और उनके सामने रखना चाहता हूँ। उस दरवेश ने कहा तू लूमड़ी बनना चाहता है या शेर? अच्छा, अच्छी बात। हाँ, तू लूमड़ी बनना चाहता है या शेर? उसने कहा क्या मतलब? कहा अल्लाह ने रोटी तो तुम्हें देनी है, चाहे तू अपाहज लूमड़ी की सूरत इख्तियार कर ले या शेर, मगर अगर तू शेर बनेगा तो तू खुद भी खाएगा और औरों को भी खिलाएगा। ठीक बात। तो बात यह है कर्ज लेने वाला अपने आप को लूमड़ी न बनाए, वो शेर बने, वो मेहनत मशक्क़त करे और फिर उस मेहनत के बाद वो अपना घर भी पाले, अपने आप को भी पाले और दूसरों के लिए भी मुआवनत का सबब बने। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु माअहू। ये तीन यहाँ जुज़ बयान हो रहे हैं। पहला ये है कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो मददगार हकीकी है। फिर इस ज़िंदगी को बसर करने के लिए हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें निज़ाम मुआशरत में एक बेहतरीन मुआविन और मददगार के तौर पर अता कर दिया है। और तीसरा फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे के मुआविन और मुमीद बन जाओ। ये आपस की जो मुआवनत है और मदद है, इसके लिए इस्लाम के निज़ाम हुकूमत में बैतुल माल को मुकर्रर किया गया है। सही बात। अब जो बैतुल माल है वो ज़िंदगी की इस शारा पे चलने वालों को सपोर्ट देता है। उसमें कर्ज़ की सूरत में मौजूदा निज़ाम बैंकारी में जिस तरह कर्ज़ देकर मियाँ साहब ने फरमाया कि उसे आसाइश ज़िंदगी की इशारा पे डालकर जकड़ दिया जाता है, इस्लाम उसकी कतन तरगीब नहीं देता बल्कि उसकी तरदीद और उसकी नफ़ी करता है। और बैतुल माल से हुक्मरानों को, उन लोगों को जो किसी क्राइसिस का शिकार हो गए या किसी माशी बदहाली का शिकार हो गए, सपोर्ट करके उन्हें फिर से एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनने के मौक़े फराहम करता है। मिसाल के तौर पर खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो मजबूर लोग थे उनकी एक फ़हरिस्त बनाई गई और उस फ़हरिस्त से उनको बैतुल माल से सपोर्ट भेजी गई। और जब ज़कात का सीज़न आया तो उन्हें ज़कात दी गई और देने वाले साथ ये कह रहे थे कि इसको खा पी न लेना, इसको अपने कारोबार के लिए, अपने मुआशरे में, अपने रहने सहने के लिए भी कुछ रखना। उसका नतीजा ये निकला कि जब एक साल के बाद फिर वो माल आए और उन्होंने कहा कि भाई हमने एक फ़हरिस्त जो तैयार की थी उनमें आपका भी नाम था, तो क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा मुस्कुरा कर कि नहीं जनाब, हमसे लेकर जाए, अब हम देने वालों में, हम देने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर इसरार साहब ने कही थी जब सदर ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में ज़कात ऑर्डिनेंस पास हुआ था,
تو ان کا یہ 200 یا 300 روپیہ جو ایک بیوہ عورت کو دیا جاتا ہے اس کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، اور وہ 200-300 روپے میں نہ تو اپنا گزر بسر کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے وہ کوئی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو اس طرح صرف کیا جائے کہ ایک فار ایگزامپل لاہور شہر سے 1 ارب زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے، اس 1 ارب روپے سے ایک ایسی انڈسٹری لگائی جائے، وہ بے شک میڈیسن کی ہی ہو، جس میں پیکنگ کے لیے ان بیوہ خواتین کو موقع دیا جائے، یتیم بچوں کے لیے کوئی نہ پارٹ کوئی ٹائم طریقہ توسع ایسا دیا بنا جائے، تو اس 1 ارب روپے سے جو انویسٹمنٹ ہوگی اس میں کام کرنے والی عورت جو جہاں لیڈیز کام کر سکتی ہیں، اس کا عزت نفس بھی محفوظ رہے گی، اس کا وقار بھی محفوظ وہ رہے گا، قرض بھی نہیں وہ لے خود گی۔ کفیل بھی ہوگی اور وہ قرض کی لعنت میں بھی مبتلا نہیں ہوگی۔ میاں صاحب، قرض لینے والا آدمی جی کتنا بزدل ہوتا ہے، اور جس نے کسی کا کچھ دینا نہیں وہ کتنا بہادر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، مفتی صاحب نے شیر اور لومڑی کی مثال پہلے دی ہے، ہاں بڑی اچھی۔ اب اسی کے واہ، تھوڑا ملکی قرضے پر تھوڑی سی۔ میں ہاں بزرگوں سے سنا ہوا ایک واقعہ چھوٹا سا۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ ہندوستان پاکستان ابھی وہاں سے وجود میں نہیں آئی تھی، متحدہ ہندوستان تھا، تو امرتسر کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ تھی، ٹھیک بات۔ دور دور سے لوگ لینے کے لیے آتے تھے، ہول سیل کا کاروبار تھا۔ درست۔ ایک دکاندار کسی دور دراز شہر کا دیوالیہ ہو گیا۔ اس وقت دیوالیہ پن کی ظاہر کرنے کے لیے یہ صورت ہوتی ہے کہ دن کی روشنی میں، دن کے سورج کے جل ہوتے ہوئے چراغ جلا کے دروازے کے باہر رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ دیوالیہ ہو گیا۔ واہ واہ۔ اللہ، اب وہ دیوالیہ ہونے والا امرتسر مارکیٹ میں پھر چلا گیا کہ بھائی میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، اتنا فلاں کا قرض دینا ہے۔ تو ایک صاحب حیثیت دکاندار نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ میرے پاس، کتنا دیوالیہ قرضہ ہے تمہارے اوپر؟ صحیح ہے۔ اس نے کہا جی میرے اوپر اتنا قرض ہے۔ اس نے کہا اس سے 3 گنا مال اپنے منشی کو کہا کہ اس کو اٹھوا دو۔ تو کسی نے سمجھدار نے جو پاس کرا تو نے کہا کہ یار وہ پہلے ہی اتنا مقروض ہے، تم اس سے 3 گنا مال اور دے رہے ہو۔ اس نے بڑے آرام سے کہا بھائی صاحب اس کو جو مال دے رہا ہوں نا، یہ بیچے گا، اس سے منافع کمائے گا، اپنی روٹی بھی کھائے گا اور قرض بھی اتارے گا۔ صحیح بات۔ واہ واہ، اگر میں اس کو قرضہ نہ دوں تو یہ قرض کہاں سے اتارے گا؟ اب دوسری صورت جو آپ نے سوال فرمایا ہے، IMF قرضہ دیتا ہے، ٹھیک بات ہے۔ اب جس چیز کے لیے قرض آیا ہے، جس کے لیے پرٹیکولرلی ہم نے وہ لعنت اپنے گلے میں ڈالی ہے، وہاں خرچ نہیں ہوتا، وہ ارباب اقتدار کے اپنے ثواب دید کے مطابق حصے بکھرے ہو کے وہیں کے وہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، کاغذوں میں آ جاتا ہے، فزیکلی نہیں آتا۔ فزیکلی وہ پاکستانی روپے میں تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ پاؤنڈ، ڈالر اور یورو کی شکل میں وہیں کا وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ سود شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ہم نے واپسی بھی کرنی ہوتی ہے، وہ سارا بوجھ قوم کے سر پہ آ جاتا ہے۔ اور قوم کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور قوم کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے، کیا ہاتھ کی صفائی ان کی اشرافیہ نے دکھا دی ہے۔ جن کو ہم اپنا محافظ بنا کے بھیجتے ہیں، انہوں نے ہمارے کپڑے کس طرح اتار لیے ہیں۔ صحیح بات۔ اب اربوں ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ تو ہم ہر بچے پیدا ہونے والے کے سر پہ آ رہا ہے۔ اس وقت 96-97 ہزار روپیہ ہر پیدا ہونے والے بچہ مقروض ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور ہونا کیا ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا، ہمارے روپے کی قیمت گھٹتی جائے گی۔ 1 روپیہ اگر 1 ڈالر بڑھے گا، 1 روپیہ، تو ہمارا 1 ارب قرضہ بڑھ جائے گا۔ اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب باہر سے امداد آ گئی ہے، ایڈ آ گئی ہے، ہمیں قرضہ مل گیا ہے، IMF نے دے دیا ہے، ورلڈ بینک نے دیا ہے، اس سے ہم سڑکیں بنائیں گے، اس سے ہم میٹرو بس چلائیں گے، اس پہ فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ 18-19 کروڑ جو عوام ہے وہ کس کھاتے میں پڑی ہوئی ہے؟ ہاں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اسے صرف نہ مائکرو فائنانس کا پتہ ہے، نہ مائکرو کا اس کو پتہ ہے کہ فائنانس کیا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ پیٹ میرا بھر گیا ہے، میرے تن پہ کپڑا ہے، میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے مجبور ہو کے کوئی ہتھوڑی پکڑے، کسی نے برتن دھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ ننگے پاؤں کہیں بھاگا پھر رہا ہے۔ جو اسکول جانے کی عمر کے بچے ہیں وہ کام دھندے پہ لگے ہوئے ہیں۔ صحیح بات۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہ اسی قرض کی بدولت وہ قرض دینے کے لیے ہماری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے قرض دینا ہے اور وصول کرنا ہے تو اپنے طریقے سے کرنا ہے،
ایسی ایسی کڑی شرائط رکھنی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا آپ بھی بیچنا پڑے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ قرض دینے کے لیے ہم اور قرض لینے ہیں، اس کا سود دینے کے لیے اور قرض لے رہے ہیں، اس کا سود دینے کے لیے آپ سے قرض مانگا جا رہا ہے، اپنے لوکل بینکوں سے قرضہ لیا جا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ قرض قرض ہے۔ اور اس کی میاں صاحب ادائیگی نے بڑی خوبصورت ناظرین باتیں کی۔ یہ جو باتیں ہم ناظرین بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا اہم مقصد ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ میری یا آپ کی عادت میں بلا وجہ قرض مانگنا ہے، اس کو ذرا چھوڑنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرض مانگتے رہیں اور پتہ لگے کہ ہم بالکل فنا ہو گئے ہیں، اور قرض مانگنے والا آدمی معاشرے میں اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ دنیا میں آپ کو اچھا آدمی سمجھیں؟ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، پاکستان کی 19-20 کروڑ آبادی کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ شاید بہت سارے پاکستان کے برسر اقتدار لوگ اور عوام کو یہ بات بری لگے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جب چاہے گا مالک آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 1 ماہ کرایہ نہ دیا، 2 ماہ کرایہ نہ دیا، 4 ماہ کرایہ نہ دیا، اور آپ نے ان کو پیسے واپس نہ کیے، اور یہ ایسا ہی ہونا ہے، کسی دن سامان ہمارا اٹھا کے باہر پھینک دیا جانا ہے۔ یہ مکان ہمارا نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارا مکان یہ تب ہی ہوگا جب ہم قرض نہیں مانگیں گے، جب ہم قرض کی بھیک سے آزاد ہوں گے۔ میں آخر میں حسب عادت کچھ چھوٹے موٹے 2-3 اشعار جو اپنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ رب سے مانگو وہ بے شمار دیتا ہے، واہ 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 واہ، رب سے مانگو وہ بے شمار دیتا ہے، قرض دنیا کے وہ اتار دیتا ہے، واہ واہ، قرض دنیا کے وہ وہ اتار اتار دیتا ہے۔ گر کھوٹ نہ ہو انسان کی نیت میں، گر کھوٹ نہ ہو انسان کی نیت میں، قرض اسنا بھی وہ ادار دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، گر کھوٹ نہ ہو انسان کی نیت میں، قرض اسنا بھی وہ ادار دیتا ہے۔ جن کی عادت میں شکر سما نہیں سکتا، جن کی عادت میں شکر سما نہیں سکتا، ان کی فطرت میں وہ اثار دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، رکھتے ہیں امید خاموش کھڑے رہتے ہیں، رکھتے ہیں امید خاموش کھڑے رہتے ہیں، شجر ویراں کو وہ بہار دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، شجر ویراں کو وہ بہار دیتا ہے۔ خزاں کے موسم میں وہ بالکل خاموش کھڑا رہتا ہے کہ کبھی مجھ پر بھی پتے نکلیں گے۔ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ کبھی ہم پر بھی اچھے دن آئیں گے، کبھی ہم بھی اس مکان کے مالک ہوں گے، تو پھر آپ نے اللہ سے امید لگانی ہے۔ جو ہوتے نہیں مایوس اس کی رحمت سے، جو ہوتے نہیں مایوس اس کی رحمت سے، ان صحراؤں کو وہ نکھار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان صحراؤں کو وہ نکھار دیتا ہے، وہاں بھی سبزہ ہو جاتا ہے۔ جس نے مانگا اپنے رب سے سب کچھ فرازی، جس نے مانگا اپنے رب سے سب کچھ فرازی، زندگی اس کی وہ سنوار دیتا ہے۔ اس کی جانب سے امتحان آتے ہیں فرازی، اس کی جانب سے امتحان آتے ہیں فرازی، وقت کو برے وہ گزار دیتا ہے۔ مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میاں منظور شاہد صاحب نے بڑا قیمتی وقت دیا، بہت بزی آدمی ہے، اپنے تارکین وطن کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ان کے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ اور مفتی عاشق حسین صاحب نے بڑے مسکراتے چہرے سے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور مسکراتا چہرہ بھی اللہ کی عنایت ہوتا ہے۔ ناظرین، اورنگزیب فرازی کو اجازت، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔